शाहमीर और आयशा के चेहरे आज गुलाब की तरह खिले हुए थे, क्योंकि सालों की मेहनत और तगदो के बाद आखिरकार वो अपने ख्वाबों की नगर यानी अपने नए घर में कदम रख रहे थे। शाहमीर ने जैसे ही चाबी ताले में घुमाई, उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दी और आयशा की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। घर के बरामदे में कदम रखते ही शाहमीर ने आयशा का हाथ थामा और उसे मोहब्बत भरे लहजे में जताया कि ये दीवार उधर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि उनकी लाजवाब मोहब्बत की जीत की अलामत है। आयशा ने मुस्कुराते हुए पूरे घर का जायजा लिया, जहाँ धूप की किरणें रोशनदानों से छन कर फर्श पर रक्स कर रही थीं, और उसे यूँ महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी ने अपनी तमाम तरानाइयाँ उनके कदमों में ढेर कर दी हों। वो दोनों इस लम्हे से बेखबर थे कि खुशियों का ये सूरज इतनी जल्दी ढलने वाला है। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब शाहमीर घर लौट आता उसे गेट पर एक गुमनाम पार्सल मिला, जिस पर ना भेजने वाले का नाम था और ना ही कोई पता। उसने तजस्सुस के आलम में जैसे ही उसे खोला तो उसके अंदर मौजूद तस्वीरें और कुछ पुराने खतूत ने उसके चेहरे की रंगत ही उड़ा दी थी। वो तस्वीरें आयशा के मासी के किसी ऐसे हिस्से की झलक दिखा रही थीं जिससे शामिर बिल्कुल ही बेखबर था। खतूत की तहरीर और उन अधूरी बातों ने उसके जहन में सवालात का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने पल भर में उसके सुकून को गारत कर दिया। वो हकूक जो बज़ाहिर वाज़ेह लग रहे थे, दरअसल एक ऐसी गलत फहमी का जाल थे जिसे बहुत ही महारत से बुना गया था। मगर शामिर की अकल पर बदगुमानी का ऐसा पर्दा पड़ा कि उसे उन कागजात के पीछे छुपी किसी मुमकिन साजिश का ख्याल तक न आया, और उसका वो भरोसा जो थोड़ी देर पहले हिमालय की तरह मजबूत था, ब्रीद की दीवार की तरह ढेर होने लगा था। आयशा के पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे और उसका अंग अंग खुशी से निहाल था। वो कितनी देर से आईने के सामने खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी कि शामिर को ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी किस अंदाज में सुनाएगी। जैसे ही शामिर कमरे में दाखिल हुआ, आयशा चहकती हुई उसकी जानिब बढ़ी और उसका हाथ थाम कर कुछ कहना चाहा ही था कि शामिर ने इंतहाई सर्द मेरी से अपना हाथ झटक दिया और उसकी नज़रों में मौजूद अजनबियत ने आयशा के लहजे को मुंजमद कर दिया। आयशा ने हैरत और दुख के मिले जुले जज्बात से उसका चेहरा देखा, जहाँ अब मोहब्बत की जगह एक तल्ख बेजारी ने ले ली थी। उसने टूटे हुए लहजे में शामिर को पुकारना चाहा, मगर शामिर ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया और एक लफ्ज़ कहे बगैर ही रुख मोड़ कर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। खुशी का वो लम्हा जो आयशा के लिए कायनात की सबसे बड़ी नेमत था, शामिर के उस बर्फीले रवैये की नज़र होकर रह गया, और कमरे में फैली वो खामोशी अब आयशा को काटने लगी थी। रात की तारीकी में जब आयशा गहरी नींद सो रही थी, शामिर के दिल में बदगुमानी के कांटे चुभ रहे थे जिसने उसे बेचैन करके रख दिया था। उसने लरसते हाथों से आयशा का फ़ोन उठाया और उसे अनलॉक करते हुए उसकी नज़रें एक मैसेज पर जम गई जो किसी पुराने दोस्त की जानिब से था और जिसमें बेतकल्लुफ़ी का वो अंसर मौजूद था जिसे शामिर की अशक आलूद नज़रों ने एक गुनाह की सूरत दे दी थी। इस पैगाम के पीछे छुपे असल से आको सबा को समझने की बजाय उसके जहन ने उसे एक घिनौनी कहानी के तौर पर कबूल कर लिया और उसका खून खौल उठा। हर गुजरता पल उसके अंदर के एतबार को खाकस्तर कर रहा था, और आयशा के मासूम चेहरे को देखकर अब उसे मोहब्बत के बजाय सिर्फ धोखे का एहसास हो रहा था। वो खून उसके हाथ में एक दहकता हुआ अंगारा बन चुका था जिसने उनके रिश्ते की बुनियादों को झुलसाना शुरू कर दिया था। अगले कई रोज़ तक घर की फ़िज़ाओं पर एक बोझिल और अज़ियतनाक खामोशी छाई रही जिसने दरो दीवार को अपनी लपेट में ले लिया था। शाहमीर ने आयशा से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था, और उसका यही रवैया आयशा के वजूद को गिरची गिरची कर रहा था। वो रोज़ाना बड़े चाव से दस्तरख्वान से जाती और शामिर का इंतज़ार करती, मगर शामिर रोज़ रात गए लौटता और पूछने पर महज सर्द लहजे में ये कहकर टाल देता कि वो बाहर से खाना खा कर आया है। मोहब्बत से महकते उस घर में अब सिर्फ बर्तनों की टकराने की आवाज़ें ही आती थीं, या फिर शामिर के भारी कदमों की चाप जो आयशा के दिल पर हथौड़ों की तरह लगती थी। आयशा ने कई बार हिम्मत मजतमा करके उसकी खामोशी को दीवार गिराने की कोशिश की, मगर शामिर का चेहरा किसी पत्थर के कतिये की तरह सपाट था, जैसे उसने अंदर आयशा के लिए तमाम जज्बात मर चुके हों, और उस खामोश जंग ने घर के हर कोने से ज़िंदगी की रौनक छीन ही ली थी। आयशा की बर्दाश्त का पैमाना आखिर लबरेज हो गया और उसने एक शाम हिम्मत करके शामिर का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में इल्तिजा और होठों पर लरसते हुए सवालात थे कि आखिर उसका कसूर क्या है और वो क्यों इस तरह अजनबी बन गया है। शामिर जो अब तक ज़ब्त के बंधन में बंधा हुआ था, आयशा के बार बार पूछने पर अचानक ही फट पड़ा और उसके चेहरे पर हकारत की ऐसी लहर दौड़ी कि आयशा लरस कर रह गई। उसने आयशा की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जहरीला और ज़ोरदार तंज किया जिसने बराह रास्त आयशा के किरदार की पाकीज़गी को निशाना बनाया। उसके अल्फाज किसी नुकीले खंजर की तरह आयशा के दिल के पार उतर गए और वो साकत खड़ी ही रह गई, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि उसकी ज़िंदगी का सबसे मोतबर शख्स ही उसकी इज़्ज़त नफ्स पर इतनी बेरहमी से वार कर सकता है। शामिर की ज़ुबान से निकले वो जुमले फ़िज़ा में जहर घोल गए
اور عائزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح پر کبھی نہ مٹنے والا زخم لگ گیا ہو، جس کے بعد وضاحت دینے کی تڑپ بھی دم توڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی کلینک کا سفید اور بے جان ماحول عائزہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا، جبکہ شاہ میر کسی مجسمے کی طرح ساٹھ بیٹھا تھا جس کے چہرے پر ہمدردی کا ایک نقش تک نہ تھا۔ جب ڈاکٹر نے معائنے کے بعد حمل کی تصدیق کی اور کچھ ابتدائی رپورٹ سامنے رکھی تو شاہ میر نے ان کاغذات کو ایسے شک آلود نظروں سے دیکھا جیسے وہ ان میں سے کسی جھوٹ کو تلاش کر رہا ہو۔ اسے ڈاکٹر کی کہی ہوئی ہر بات ایک فریب لگ رہی تھی اور اس کے ذہن میں بدگمانی کا وہ زہریلا بیج اب ایک تناور درخت بن چکا تھا جو اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ اسی لمحے اس کے دماغ کے کسی تاریک کونے میں ڈی این اے ٹیسٹ کا خیال بجلی کی طرح گوندا، ایک ایسا خیال جس نے شوہر اور بیوی کے مقدس رشتے کی رہی سہی حرمت کو بھی پامال کر دیا تھا۔ عائزہ نے جب اس کی آنکھوں میں چھپی وہ عجیب سی وحشت اور شک کی لہر دیکھی تو اسے اپنی ممتا کی توہین محسوس ہونے لگی، مگر شاہ میر تو اب اپنی ہی انا اور بدگمانی کے اس قید خانے میں بند ہو چکا تھا جہاں سے اسے سچائی کے سوا سب کچھ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ میر کی نظروں میں پھیلی وہ گھناؤنی تڑپ اور ان کے لفظوں کی گونج نے بالآخر عائزہ پر یہ حقیقت آشکار کر دی تھی کہ جس شخص کو اس نے اپنا کل اثاثہ مانا تھا وہ اس کی پاکیزگی پر شک کی بنیاد رکھ چکا ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو اور اس کا برسوں کا مان ایک لمحے میں شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا ہو۔ وہ شخص جو اسے کائنات کی سب سے معتبر عورت کہتا تھا آج اسے کٹہرے میں کھڑا دیکھ کر مطمئن تھا۔ عائزہ کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا اور اس کی روح تک اسے بے یقینی کے قرب سے کانپ اٹھی۔ اس کا وہ فخر، وہ غرور جو شاہ میر کی محبت سے جڑا تھا اب مٹی میں مل چکا تھا اور اسے اپنی ہی وفاداریوں کی اس قدر ارزانی پر رونا بھی نہ آیا کیونکہ دکھ کی شدت نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس رشتے کی بنیاد ہی اعتبار پر نہ ہو وہاں محبت محض ایک دھوکہ ہوتی ہے۔ شاہ میر کے غصے کی آگ اب اس حد تک بڑھ اٹھی تھی کہ اسے اپنے الفاظ کے چناؤ کا ہوش ہی نہ رہا اور نہ ہی رشتوں کے تقدس کا پاس۔ اس نے عائزہ کی خاموشی کو اس کا اعتراف جرم سمجھ لیا اور چیختے ہوئے اسے دیوار سے چا لگایا۔ اس کے چہرے پر پھیلی وحشت اور آواز کی گونج سے کمرے کے در و دیوار تک لرز اٹھے جس نے اسے بھرپور نفرت کے ساتھ عائزہ کو طلاق کی دھمکی دی۔ وہ الفاظ عائزہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے، وہ الفاظ اور جس نے ان کی مشترکہ زندگی کے ہر خوبصورت خواب کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ شاہ میر نے بڑی ہی بے رحمی سے اسے جتایا کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ ایک پل بھی مزید نہیں گزار سکتا جس پر وہ اعتبار نہ کر سکے، اور یہ دھمکی محض لفظ نہیں تھے بلکہ اس کے لہجے میں چھپی وہ قطعیت بھی تھے جو ثابت کر رہی تھی کہ وہ عائزہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ عائزہ ساکت و جامد کھڑی اسے دیکھتی ہی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کبھی اسے کھونے کے تصور سے ہی کانپ جاتا تھا آج وہی اتنی آسانی سے اس بندھن کو کاٹ پھینکنے کی بات کر رہا ہے۔ عائزہ نے اپنی نم آنکھوں سے آخری بار اس کمرے کو دیکھا جہاں اس کی خوشیوں کا جنازہ اٹھ چکا تھا، مگر اب ان آنکھوں میں آنسو کی جگہ ایک ٹھوس فیصلے کی چمک تھی۔ اس نے اپنی انا اور خودداری کو سمیٹتے ہوئے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور شاہ میر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور پرسکون تھا کہ شاہ میر کو ایک لمحے کے لیے اپنی سماعتوں پر بھی شک ہوا۔ عائزہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ جس رشتے میں یقین کی بنیاد ہی اکھڑ جائے وہاں میرا وجود بھی بے معنی ہے، اور وہ اب ایسے کسی بندھن کا بوجھ اٹھانے کے روادار نہیں جہاں ہر روز اسے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینا پڑے۔ شاہ میر اسے روکنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا جبکہ عائزہ اپنی ممتا اور اپنی عزت نفس کو ڈھال بنائے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی جسے اس نے بڑی ریت سے بسایا تھا۔ اس کے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنے کی عمل نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنا مان ٹوٹنے کے بعد اب ایک ایسی راہ پر چل پڑی ہے جہاں واپسی کا کوئی راستہ شاہ میر کی بدگمانی سے ہو کر نہیں گزرتا۔ عائزہ نے ایک انجان اور چھوٹے شہر کی خاموش گلیوں میں اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا جہاں کوئی اسے جانتا نہ تھا اور نہ ہی اس کے ماضی کے تلخ سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک مختصر سے کرائے کی کمرے اور محدود وسائل کے ساتھ اس نے اپنے دن گزارنا شروع کیے جہاں صبح کی پہلی کرن اس کے لیے نئی جدوجہد کا پیغام لاتی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم اور ہمت کو ہتھیار بنایا اور ایک مقامی اسکول میں معمولی تنخواہ پر پڑھانا شروع کیا، جبکہ شام کے وقت وہ محلے کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھا کر اپنی آمدن میں اضافہ کر دی۔ اس کے ہاتھوں میں اب شاہ میر کے دیے ہوئے زیورات نہیں بلکہ محنت کے نشان تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خودداری جھلکتی تھی جو محلوں میں رہنے والی عورتوں کے پاس بھی شاید ہی ہو۔ وہ تھک کر چور ہو جاتی لیکن اپنے وجود میں پلنے والی ننھی جان کا سوچ کر اس کے حوصلے پھر سے ہمالیہ کی طرح بلند ہو جاتے۔
اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت اگر ٹھان لے تو وہ صحراؤں میں بھی اپنے لیے گلستان تلاش کر سکتی ہے۔ عائزہ کے جانے کے بعد شاہ میر کے عالیشان گھر میں ایسی پر اسرار خاموشی چھا گئی تھی جو اسے اب خود سے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ اپنے ہر کمرے ہر کونے میں عائزہ کے لمس اور اس کی ہنسی کی گونج تلاش کرتا، مگر اسے صرف خالی پن کا ہی احساس ہوتا۔ باورچی خانے میں رکھی کرسی سے لے کر بیڈ روم کے آئینے تک ہر چیز جیسے شاہ میر کو اس کی زیادتیوں پر خاموش تانے دے رہی تھی۔ وہ راتوں کو جا کر عائزہ کے حصے کے تکیے کو دیکھتا جو اب بالکل ساکت اور ٹھنڈا رہتا تھا، اور اس کے دل میں انجانے خوف کی ایک لہر اٹھتی۔ کھانے کی میز پر اب وہ اکیلا بیٹھتا تو اسے عائزہ کے ہاتھوں کے بنے کھانوں کی خوشبو یاد آتی اور اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر صرف ایک عورت کو ہی گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اپنی زندگی کی تمام تر رونقیں اور سکون بھی اسی کے ساتھ ہی رخصت کر دیا تھا۔ شاہ میر کا اپنا گھر اب اس کے لیے ایک ایسی وسیع جیل بن چکا تھا جہاں ہر گزرتا لمحہ اسے عائزہ کی غیر موجودگی کا اذیت ناک احساس دلاتا تھا۔ عائزہ کے لیے وہ دن کٹھن ہی تھا بلکہ سپر آسماں بھی تھا، جہاں ایک طرف گرتی ہوئی صحت تھی تو دوسری طرف پیٹ کا دوزخ بھرنے کی فکر۔ اس نے بھاری وجود کے ساتھ شہر کی دھول چھانی اور کئی جگہوں پر نوکری کے لیے درخواستیں دیں جہاں اسے اکثر اپنی حالت کی وجہ سے معذرت کے جملے سننے پڑتے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ایک چھوٹی سی لائبریری میں اسے ڈیٹا انٹری کا کام بھی مل گیا۔ کام کی تھکن اور تنہائی کے کرب کے درمیان وہ وقت بھی آ گیا جب ہسپتال کے سرد وارڈ میں اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کی پہلی پکار نے عائزہ کے پچھلے تمام دکھ دھو ڈالے۔ اس ننھے وجود کی صورت میں اسے شاہ میر کا عکس ملا تھا، وہی نقش و نگار اور وہی پیشانی، مگر اب اس بچے کی پہچان صرف عائزہ کی محنت اور اس کا نام تھا۔ بیٹی کی پیدائش نے اس کی زندگی کو ایک نیا مقصد دے دیا تھا، اور اب وہ صرف ایک مظلوم عورت نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسی ماں بن چکی تھی جسے اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے دنیا کی ہر دیوار سے ٹکرانا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی شاہ میر کے اندر کی تپش کچھ مدھم پڑی تو اس نے ایک بار پھر ان تصویروں اور خطوط کا جائزہ لیا جنہوں نے اس کی زندگی میں آگ لگائی تھی، مگر اس بار اس کی نظروں میں غصے کے بجائے ایک بے نام سا خوف تھا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے ملازم سے ہوئی جس نے باتوں ہی باتوں میں ان تصویروں کا وہ پس منظر بیان کیا جو شاہ میر کی نظروں سے اوجھل تھا، اور انکشاف ہوا کہ وہ ادھوری حقیقتیں محض ایک اتفاق یا ملاقات کی غلط منظر کشی تھیں۔ شاہ میر کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ جسے وہ سنگین جرم سمجھ رہا تھا وہ دراصل عائزہ کی کسی عزیز کی مدد کی ایک معمولی کوشش تھی جسے کسی حاسد نے محض شرارت یا دشمنی میں توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ اسے اپنی عقل اس وقت ماتم پر لگنے لگی تھی، اور دل چاہا جس نے اتنی سی بات پر ایک ہنستا بستا گھر ہی اجاڑ دیا تھا۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے دل و دماغ میں اٹھی اور اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے بغیر تحقیق کیے اپنی ہی زندگی کے سب سے پاکیزہ رشتے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ شاہ میر دیوانہ وار عائزہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے ان تمام جگہوں پر خاک چھانی جہاں عائزہ کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہو سکتا تھا، مگر ہر جگہ سے اسے صرف مایوسی ہی ملی۔ اس نے عائزہ کے میکے، سہیلیوں اور ان تمام دور کے رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے جن سے ان کا کبھی واسطہ رہا تھا، لیکن عائزہ جیسے زمین نکل گئی تھی، آسمان کھا گیا تھا، اس کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ شاہ میر نے نجی جاسوسوں کی خدمات حاصل کی اور ہسپتالوں سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک کا ریکارڈ چھان مارا، مگر عائزہ کی خودداری نے اسے اتنی صفائی سے روپوش کر دیا تھا کہ کوئی بھی کڑی اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر ناکام کوشش کے بعد جب وہ تھک ہار کر گھر لوٹتا تو اسے در و دیوار سے عائزہ کی سسکیاں سنائی دیتی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ جس عورت کو اس نے ایک پل میں گھر سے نکال دیا تھا اسے ڈھونڈنے میں اب صدیاں بھی کم پڑ سکتی ہیں۔ اس کی بے بسی اب ایک مستقل اذیت بن چکی تھی اور وہ شہر کی سڑکوں پر ایک ایسے مسافر کی طرح بھٹک رہا تھا جس کی منزل اس کی اپنی غلط فہمیوں کی دھند میں ہی کہیں گم ہو گئی ہو۔ وقت کی گرد اڑتی رہی اور 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ عائزہ کی زندگی اب اس کے ننھے بیٹے ارحم کی گرد ہی گھوم رہی تھی جو اب شرارتی 5 سال کا ہو چکا تھا۔ ارحم کو جب بھی عائزہ دیکھتی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول جاتا، کیونکہ وہ بچہ اپنے باپ شاہ میر کا ہو بہو عکس تھا، وہی گہری بھوری آنکھیں، وہی چوڑی پیشانی اور وہی بولنے کا خاص انداز جو شاہ میر کی پہچان تھا۔ وہ جب مسکراتا تو عائزہ کو ماضی کے وہ تمام دھندلے خواب یاد آ جاتے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی، مگر ارحم کی معصومیت میں شاہ میر جیسی انا اور بدگمانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ عائزہ نے بڑی محنت اور محبت سے اس کی پرورش کی تھی اور اسے اپنی زندگی کا کل اثاثہ بنا لیا تھا۔ وہ ارحم کے چہرے پہ شاہ میر کی چھوی تو دیکھتی ہی تھی، مگر اس نے کبھی بچے کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا باپ کون ہے اور اس نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔
ارم کی صورت میں عائزہ کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جو اسے روز اس کے ماضی سے ملواتا تھا، لیکن اب اس آئینے میں دکھنے والا عکس اسے تکلیف نہیں بلکہ جینے کا حوصلہ دیتا تھا۔ شاہ میر نے اب اپنی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنے کاروبار کو ہی بنا لیا تھا۔ جیسے وہ فائلوں کے انبار اور میٹنگز کے تھکا دینے والے طویل گھنٹوں میں خود کو کہیں دفن کر دینا چاہتا ہو۔ وہ صبح سورج سے نکلنے سے پہلے ہی دفتر پہنچتا اور رات گئی جب شہر کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تبھی وہاں سے نکلتا، تاکہ گھر کی خاموشی اسے عائزہ کے سوالوں سے دوبارہ نہ ملوا دے۔ اس کی کاروباری سلطنت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ اس نے نئے پروجیکٹس اور بین الاقوامی معاہدوں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے اپنے سائے سے بات کرنے کا وقت بھی نہ ملتا، مگر یہ سب اس کی کسی کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ایک فرار تھا۔ جوں ہی وہ کام سے فارغ ہوتا، عائزہ کی یادیں کسی طوفان کی طرح اس کے دماغ کے بند کواڑوں پر دستک دینے لگتی، اس لیے وہ جان بوجھ کر خود کو کام کے بوجھ تلے دبا دیتا۔ شاہ میر کی آنکھیں عائزہ کی مسلسل جدوجہد اور ان انتھک محنت نے آخرکار رنگ دکھایا اور وہ ایک نامور ملٹی نیشنل کمپنی مینیجر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ اس کے کام کرنے کا انداز اور پیشہ ورانہ مہارت اتنی متاثر کن تھی کہ بہت جلد وہ انتظامیہ کی آنکھ کا تارا بن گئی، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی وہ غیر متزلزل ایمانداری تھی جس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کمپنی کے بڑے سے بڑے فیصلے ہوں یا کروڑوں کے بجٹ، عائزہ کی دیانتداری پر سب کو اندھا کر دیا تھا اور سب کو ہی عطا اعتماد بھی تھا، اور جونیئر ملازمین کو اکثر اس کے کردار کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ ایک ایسی باوقار شخصیت بن کر ابھری تھی جس نے اپنے ماضی کی تلخیوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ اس کے آفس کے کمرے میں موجود اس کی کرسی اس کی اس خودداری کی گواہ تھی جسے 5 سال پہلے ایک بدگمانی نے توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر آج وہی عائزہ اپنی سچائی اور محنت کے بلبوتے پر کامیابی کے اس مقام پر فائز تھی جہاں لوگ اس کے نام کا احترام کرتے تھے۔ تقدیر کے کھیل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں کہ 5 سال تک ایک دوسرے کی صورت کو ترستے اور ایک دوسرے سے بھاگتے وجود اچانک ایک ہی میز پر آمنے سامنے آنے والے تھے۔ عائزہ کی کمپنی نے ایک بین الاقوامی ٹینڈر جیتا تھا جس کے لیے انہیں ایک ایسی فرم کے ساتھ اشتراک کرنا تھا جو تکنیکی مہارت میں سب سے آگے ہو، اور وہ فرم کوئی اور نہیں بلکہ شاہ میر کی کمپنی تھی۔ جب میٹنگ کا دن آیا تو عائزہ ہمیشہ کی طرح اپنے باوقار انداز میں فائل سنبھالے کانفرنس ہال میں داخل ہوئی جہاں شاہ میر پہلے سے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی شاہ میر کی نظر سامنے سے آتی ہوئی عائزہ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا اور اس کے گرد موجود لوگوں کی آوازیں جیسے پس منظر میں ہی کہیں گم ہو گئیں۔ عائزہ جو پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد اور مضبوط لگ رہی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے شاہ میر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس پچھتاوے کو پڑھ لیا جو 5 سالوں سے اس کا مقدر بنا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کسی بھی قسم کے جذبات لائے بغیر نہایت ہی پیشہ ورانہ انداز میں ہاتھ بڑھایا اور تعارف کروایا۔ شاہ میر کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے بے سہارا چھوڑا تھا آج وہی اس کے سامنے ایک طاقتور بزنس پارٹنر کی صورت میں کھڑی ہے، اور وہ پروجیکٹ جس پر دونوں کمپنیوں کے مستقبل کا انحصار تھا اب ان دونوں کو ایک بار پھر ایک ہی کڑی میں پرونے جا رہے تھے۔ کانفرنس ہال کی فضا اس وقت بوجھل ہو گئی جب شاہ میر اور عائزہ کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ شاہ میر کے لیے یہ منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ وہ جس وجود کو 5 سال تک گلیوں، شہروں اور اپنی یادوں میں ڈھونڈتا رہا تھا، آج وہ اس کے عین سامنے ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑی تھی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں برسوں کی طرف پچھتاوا اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر عائزہ کے قدموں میں گر جائے اور اس ایک لمحے کی بدگمانی کی معافی مانگ لے جس نے اس کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں عائزہ کے چہرے پر جمی تھیں جیسے وہ اس میں اپنے لیے پرانی محبت کا کوئی ذرہ تلاش کر رہا ہو۔ دوسری طرف عائزہ کے تاثرات کسی جمی ہوئی جھیل کی طرح ہی ساکت تھے۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غصہ تھا نہ ہی کوئی شکوہ، بلکہ ایک ایسی برف جیسی سردی تھی جو شاہ میر کے اندر اٹھنے والے جذبات کے طوفان کو وہیں منجمد کر رہی تھی۔ اس نے شاہ میر کی طرف کو بالکل اسی طرح نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی اجنبی راہگیر ہو۔ اس کی شخصیت کی یہ پختگی اور سرد مہری شاہ میر کے لیے اس کے تن سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ عائزہ نے اسے صرف اپنی زندگی سے ہی نہیں نکالا بلکہ اپنے احساسات کی دنیا سے بھی بے دخل کر دیا ہے۔ میٹنگ کے دوران جب شاہ میر کی آواز اس کے نام پر لڑکھڑائی تو عائزہ نے نہایت ہی سپاٹ لہجے میں فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، مسٹر شاہ میر، ہم یہاں صرف بزنس ڈیل کے لیے جمع ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم موضوع پر ہی بات کریں۔
उस एक जुमले ने शामिर को बावर करवा दिया कि वो आयज़ा, जिसका मान 5 साल पहले टूटा था, अब उसके लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। मीटिंग के इख्तिताम पर जैसे ही बाकी शुरा हॉल से बाहर निकले, शामिर ने मौका गनीमत जाना और तेज़ी से बढ़कर आयज़ा का रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर कर्ब की लहरें वाज़ेह थीं और आवाज़ में ऐसी लर्जिश थी जो उसकी बरसों की बेचैनी का पता दे रही थी। आयज़ा, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितना पछताया हूँ तुम सोच भी नहीं सकती, उसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, जैसे वो अपना सारा वजूद उसकी माफ़ी के एवज़ ही गिरवी रख देगा। आयज़ा ने कदम रोके, मगर उसका रुख शामिर की तरफ नहीं था। उसने एक गहरा सांस लिया और निहायत ही नपे-तुले अंदाज में अपनी घड़ी पर नज़र डाली। फिर उसने अपनी गर्दन मोड़ी और शामिर की उन तड़पती आंखों में देखकर बिल्कुल रस्मी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मिस्टर शामिर, इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात या बातचीत करनी है वो आप मेरी सेक्रेटरी के ज़रिए ऑफिशियल ईमेल पर भेज सकते हैं। इस वक्त मेरा अगला सेशन है और मैं किसी भी किस्म के गैर मुतल्लका गुफ्तगू के लिए वक्त नहीं निकाल सकती। शामिर ने उसका हाथ थामना चाहा। आयज़ा, ये गैर मुतल्लका बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का मामला है। आयज़ा ने बड़ी ही नफासत से पीछे हटते हुए अपना लैपटॉप बैग दुरुस्त किया और नहायत ही सर्द लहजे में उसे टोका, हमारी ज़िंदगी 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ सिर्फ 2 कंपनीज़ के मैनेजर्स मौजूद हैं। उम्मीद है आप प्रोफेशनलिज्म का पास रखेंगे। ये कहकर वो एक लम्हे रुके बगैर हॉल से बाहर निकल गई, पीछे शामिर को उस वीरानी में तन्हा छोड़कर जहाँ अब सिर्फ उसकी अपनी ही बदगुमानियों की पास कश्त बाकी थी। शामिर ने अपनी तमाम तर असर रसूख का इस्तेमाल किया और आखिरकार उस छोटे से मगर पुरसुकून घर का पता लगा ही लिया जहां आयज़ा मुकीम थी। उसका दिल किसी गुनहगार की तरह धड़क रहा था जब वो अपनी गाड़ी से उतरा और दूर खड़े होकर उस घर के गेट पर नजर जमा दी। उसी लम्हे घर का दरवाज़ा खुला और एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने उछलता कूदता बाहर निकला, जिसके पीछे आयज़ा उसका बैग पकड़े चली आ रही थी। शामिर की सांसें जैसे सीने में ही कैद हो गईं जब उसने उस बच्चे का चेहरा देखा। वो 5 साला बच्चा कोई और नहीं, शामिर का अपना ही बचपन था। वही आंखें, वही नकूश और वही अंदाज़े गुफ्तगू जो शामिर के आईने का अक्स थे। शामिर को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हकीकत का आईना दिखाकर उसकी रूह तक को झंझोड़ दिया हो। अरम की एक झलक ने उसके उन तमाम शकूक की राख उड़ा दी जो कभी उसने अपने जहन में पाले थे। वो बच्चा जिसे शामिर ने एक बदगुमानी की भेंट चढ़ाकर अपनी ज़िंदगी से ही खारिज कर दिया था, आज उसके सामने एक जिंदा हकीकत बनकर खड़ा था। अरहम ने जब आयशा का हाथ थाम कर उसे मम्मा कहकर पुकारा तो शामिर को अपनी उस हमाकत का शिद्दत से अंदाज़ा हुआ जिसने उसे बाप कहलवाने के हक से ही महरूम कर दिया था। वो चाह कर भी आगे ना बढ़ सका क्योंकि उसकी अपनी नज़रों में उसकी कोई वक़्त बाकी नहीं रही थी। वो दूर खड़ा सिर्फ उस मासूम वजूद को देखता रहा जिसके चेहरे में उसकी अपनी ही शनाख्त तो थी, मगर उसकी ज़िंदगी में शामिर का कोई भी हिस्सा ना था। शामिर के पैर तले से जैसे सकत ही ख़त्म हो गई थी। वो बच्चा जो सामने खड़ा अपनी माँ के साथ हंस रहा था, वो महज एक बच्चा नहीं था बल्कि शामिर के बदगुमानियों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था। अरहम का हर नक्श, उसका मुस्कुराना, यहाँ तक कि उसका गुस्से में नाक चढ़ाना भी बिल्कुल शामिर जैसा ही था। इस हकीकत की तपिश इतनी शदीद थी कि शामिर का मजबूत वजूद एकदम ढह गया और वो पास लगी एक दीवार का सहारा लेकर वहीं ज़मीन पर ही बैठ गया। उसका सर चकराने लगा और आंखों के सामने वो तमाम मंजर घूम गए जब उसने डॉक्टर की रिपोर्ट्स पर शक किया था और डीएनए टेस्ट की बात करके आयशा की पाकीज़गी को लरज़ा दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने उस मासूम जान को अपनी ज़िंदगी में आने से पहले ही मुस्तरद कर दिया था। नदामत का एक ऐसा तूफ़ान उसके अंदर उठा जिसने उसकी अना के रहे से ही बुत भी पाश पाश कर दिए। वो शख्स जो कभी अपनी गलती तस्लीम करने का रवादार ना था, आज एक छोटे से बच्चे की सूरत में अपनी ही गुनाहों की गवाही देकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसकी हिचकियाँ बंद गईं और वो वहीं मिट्टी पर बैठा अपनी किस्मत और अपनी सोच पर मातम करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा खसारा करके बैठा है। वो दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे भागता रहा जबकि उसकी असल कायनात और उसका अपना खून उससे मीलों दूर एक गुमनाम ज़िंदगी जी रहा था। वो दूर से अरहम को देखता रहा मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो उठकर उस बच्चे को सीने से लगा सके, क्योंकि उसकी अपनी नज़रों में वो एक मुजरिम था जिसने अपने ही वजूद को खुद से जुदा कर दिया था। शामिर से मज़ीद जब ना हो सका। वो दीवानों की तरह बढ़ा और आयशा के कदमों में ही ढेर हो गया। उसका वो वकार, वो रोब और वो अना जिसके बलबूते पर उसने 5 साल पहले आयशा को धुतकारा था, आज उस छोटे से घर की दहलीज पर ही खाक हो रही थी। उसने आयशा के पाँव पकड़ लिया और ज़ारो कतार रोते हुए सिर्फ एक ही जुमला दोहरा पाया,
عائزہ مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، مگر مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے ہی لہو پر شک کیا، میں نے اپنی ہی جنت اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی۔ اس کی ہچکیاں اس کی آواز کو دبا رہی تھیں اور اس کے آنسو عائزہ کے جوتوں کو بھگو رہے تھے۔ عائزہ وہاں کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ تو شامیر کی حالت دیکھ کر کوئی دکھ ابھرا اور نہ ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ایک خاموش تماشائی بنی، اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سامنے کوئی تڑپتا ہوا انسان نہیں بلکہ محض ایک اجنبی منظر ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ برف ابھی موجود تھی جس نے شامیر کی تڑپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ارحم جو تھوڑی دور کھڑا حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھ رہا تھا، عائزہ نے اسے خاموشی سے اشارہ کیا کہ وہ اندر چلا جائے۔ جب وہ اندر چلا گیا تو تب عائزہ نے جھک کر اپنا پاؤں شامیر کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کا یہ عمل شامیر کے لیے اس کے لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ عائزہ نے کوئی طنز نہیں کیا، کوئی چیخ و پکار نہیں کی، بلکہ اس کی یہ خاموشی شامیر کے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عائزہ کے دل کے اس مقام سے گر چکا ہے جہاں اب اس کی طرح پر آنسوں کی کوئی بھی قیمت باقی نہیں رہی تھی۔ عائزہ نے اسے ایک نگاہ غلط تک نہ ڈالی اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی، باہر شامیر کو اس کی اپنی ہی بدگمانیوں کے ملبے تلے دبا چھوڑ کر۔ شامیر اب بھی اسی چوکھٹ پر سر جھکائے پڑا تھا جیسے کسی مزار پر کوئی گنہگار مجاور۔ عائزہ نے دروازے کی اوٹ سے ایک بار پھر قدم باہر نکالا، مگر اس بار اس کی نظروں میں وہ تڑپ نہ تھی جو کبھی شامیر کا اثاثہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے انتہائی شفاق سکون کے ساتھ شامیر کی طرف دیکھا اور ایسے لہجے میں مخاطب ہوئے جو الفاظ سے زیادہ نوکیلے نشتر کی طرح اس کے سینے میں اترتا ہی چلا گیا۔ تمہارا شک تو آج ارحم کا چہرہ دیکھ کر ہی مر گیا ہوگا شامیر، مگر میرا وہ اعتبار جو تم پر اندھے یقین کی صورت میں نچھاور کیا تھا، وہ 5 سال پہلے اسی کلینک کے کمرے میں قتل ہو چکا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ شک کے مرنے سے رشتے جی نہیں اٹھتے۔ تم آج ثبوت دے کر معافی مانگ رہے ہو، لیکن جس دن ثبوت نہیں تھا، جس دن میری سچائی تھی، صرف اس دن تمہاری مردانہ انا نے میری روح کو سارے بازار نیلام کر دیا تھا۔ تم نے ڈی این اے کا سوچ کر صرف ایک بچے پر شک نہیں کیا تھا، تم نے اس عورت کے وجود کی نفی کی تھی جو تمہارے لیے مر مٹنے کو تیار تھی۔ شامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر عائزہ کی آنکھوں کے جمود نے اسے پھر سے نظر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ جاؤ شامیر، اب تمہیں تمہارا جواب مل گیا ہے اور مجھے میرا سکون۔ تم پچھتاوے کی آگ میں جیو اور میں اپنی خودداری کے نور میں۔ ہم دونوں کی راہیں اب کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ مردہ انسان تو شاید قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں، مگر قتل ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور شامیر اس بند دروازے کے پیچھے اس ادھوری زندگی کے ساتھ ہی رہ گیا جہاں اب سچائی تو تھی مگر اسے سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ شامیر کی زندگی اب ایک ایسے کفارے میں بدل چکی تھی جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے ہر صبح عائزہ کے آفس کے پتے پر سرخ گلابوں کا ایک بہت ہی بڑا گلدستہ بھیجنا شروع کر دیا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا جس پر صرف معافی لکھا ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان پھولوں کی خوشبو عائزہ کے دل میں جمی اس برف کو پگھلا سکے جو 5 سال کی تلخیوں نے وہاں پیدا کر دی تھی، مگر عائزہ کے لیے وہ پھول اب محض مرجھائے ہوئے پتوں کا ڈھیر تھے۔ روزانہ صبح جب اس کی سیکرٹری وہ گلدستہ لے کر اس کے کیبن میں داخل ہوتی، عائزہ کی نظریں فائل سے بھی نہ ہٹتیں۔ وہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہی نہایت سپاٹ لہجے میں حکم دیتی، اسے باہر پڑے کچرے کے ڈبے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ ایک دن شامیر خود آفس کی راہداری میں کھڑا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی محبت اور پچھتاوے کی اس پیشکش کو کچرے میں کی دان کی نظر ہوتے دیکھا۔ وہ سرخ گلاب جو کبھی ان کی محبت کی علامت ہوا کرتے تھے، اب کچرے کے ڈھیر پر پڑے شامیر کے اس انا کا جنازہ نکال رہے تھے جو کبھی آسمان کو چھوتی تھی۔ عائزہ اس کے قریب سے گزر گئی، اس کے جوتوں کی چاپ میں وہی اعتماد اور بے نیازی تھی جو شامیر کو یہ باور کروا رہی تھی کہ جو دل ایک بار نفرت سے بھر جائے اسے پھولوں کی خوشبو سے دوبارہ نہیں جیتا جا سکتا۔ شامیر کو احساس ہوا کہ وہ عائزہ اب اس کے کچرے سے بھی زیادہ بے وقت ہو چکا ہے جسے وہ روزانہ اپنی زندگی سے باہر پھینک دیتی تھی۔ شامیر نے اب ایک نیا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائزہ کے دل تک پہنچنے کا واحد راستہ وہی معصوم جان ہے جسے اس نے برسوں پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے ارحم کے اسکول کے پاس موجود پارک میں آنا شروع کر دیا، جہاں ارحم اکثر چھٹی کے بعد اپنی آیا کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلتا تھا۔ ایک دن جب ارحم کی فٹ بال جھاڑیوں میں جا گری تو شامیر نے اسے اٹھا کر بڑے پیار سے اس کی طرف بڑھایا۔ ارحم نے اپنی معصوم بھوری آنکھوں سے اس انجان شخص کو دیکھا اور ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ شامیر کا دل جیسے پگھل کر رہ گیا، اسے لگا جیسے وہ اپنا ہی بچپن دیکھ رہا ہو۔ وہ دونوں گھنٹوں بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ارحم اسے اپنے اسکول کے قصے سناتا اور شامیر مسحور کن ہو کر اسے دیکھتا ہی رہتا۔ ارحم کے لیے وہ صرف ایک انکل تھے جو اسے چاکلیٹ لا کر دیتے تھے اور اس کی ہر
بات بڑے غور سے سنتے تھے، مگر شامیر کے لیے وہ لمحات کسی عبادت سے کم نہ تھے۔ کبھی کبھی ارحم کھیلتے ہوئے شامیر کا ہاتھ تھام لیتا تو شامیر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال سکتا تھا کہ اس معصوم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس شخص کا ہاتھ اس نے تھاما ہے وہی اس کی پہچان کا مجرم ہے۔ ارحم اس انجان دوست سے اتنی جلدی مانوس ہو گیا تھا کہ اب وہ روز پارک جانے کی ضد کرتا۔ شامیر کو اس بچے کی دوستی میں وہ سکون مل رہا تھا جو اسے کائنات کی کسی دولت میں بھی نہ ملا تھا، مگر اس دوستی کے پیچھے چھپا سچ ایک ایسے طوفان کی طرح تھا جو کسی بھی وقت ان کی اس چھوٹی سی دنیا کو بکھیر سکتا تھا۔ شامیر ڈرتا تھا کہ جس دن ارحم کو حقیقت پتہ چلے گی کیا وہ تب بھی اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے گا۔ شامیر کا جنون اب اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ ارحم کے لیے قیمتی سے قیمتی کھلونے، برانڈڈ کپڑے اور مہنگے سائیکلیں تک لے کر پارک پہنچنے لگا۔ ارحم جو ابھی دنیا کی پیچیدگیوں سے ناواقف تھا، ان رنگ برنگے تحفوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتا اور انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت سمجھ کر گھر لے آتا۔ ایک شام اب جب عائزہ گھر پہنچی تو اس نے ارحم کے کمرے میں قیمتی روبوٹس اور ایک مہنگی الیکٹرک کار دیکھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی انکل دے رہے ہیں تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ ان تمام تحفوں کو ایک بڑے تھیلے میں ڈال کر سیدھی اس پارک پہنچی جہاں شامیر آج بھی کسی امید کے سہارے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شامیر نے عائزہ کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوشی آئی، مگر عائزہ کے تنے ہوئے تیور دیکھ کر وہیں ساکت ہو گیا۔ عائزہ نے وہ تھیلا پوری قوت سے شامیر کے سینے پر مارا جس سے کھلونے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو شامیر، تم ان چند کھلونوں سے اس باپ کا حق خرید لوگے جو تم نے 5 سال پہلے خود بیچ دیا تھا؟ عائزہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میرے بیٹے کو تمہارے خون آلود تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بچے کو تم نے اپنا نام دینے تک سے انکار کر دیا تھا، جسے قیمتی چیزوں سے بہلانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ شامیر گنگ کھڑا تھا جبکہ ٹوٹے ہوئے کھلونے اس کے پیروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ عائزہ نے اسے آخری بار کرتے ہوئے کہا، اگر دوبارہ ارحم کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پولیس کی مدد لینے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ تمہارا سایہ بھی میرے بیٹے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور ایک پل کے پیچھے دیکھے بغیر چلی گئی، جبکہ شامیر اپنی ہی دی ہوئی محبت کی کرچیوں کے درمیان ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔ پچھتاوے کی آگ اور عائزہ کی مسلسل بے نیازی نے شامیر کے اعصاب کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی گرفت سے حالات کو بدلنے کا دعویٰ کرتا تھا، اب ایک اندھیرے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ شدید نفسیاتی دباؤ اور مسلسل بے خوابی نے اس کی صحت کو اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ اکثر بے ہوشی کے دوروں کا شکار رہنے لگا اور ڈاکٹر نے اسے شدید ڈپریشن اور اعصابی خلل کی وارننگ دے دی۔ شامیر کی ماں جو برسوں پہلے اس تمام تنازع میں خاموشی پر خود کو کوستی تھیں، اب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھتیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس بیماری کی دوا کسی ہسپتال میں نہیں بلکہ عائزہ کے پاس ہے۔ وہ تمام ترانۂ پس پش ڈال کر عائزہ کے گھر پہنچ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عائزہ بیٹی، میں جانتی ہوں ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہیں، میں مجرم ہوں کہ اس وقت اپنی زبان نہ کھول سکی، لیکن میرا بچہ مر جائے گا۔ وہ ہر وقت تمہارا اور ارحم کا نام پکارتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں اب کسی کو نہیں پہچانتی سوائے تمہاری معافی کے۔ انہوں نے عائزہ کی ہاتھ تھام لیا اور منتیں کرنے لگیں، ایک بار، صرف ایک بار اسے دیکھنے آ جاؤ، شاید تمہارا ایک لمس اسے موت کے منہ سے نکال لائے۔ ایک ماں کی ممتا کا واسطہ ہے تمہیں، میرے بیٹے کی زندگی کی بھیک دے دو۔ عائزہ کے سامنے اس کی بوڑھی ساس تھی جو کبھی اس گھر کی ملکہ ہوا کرتی تھی، مگر آج وہ ایک بھکاری بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عائزہ کا دل جو 5 سالوں سے پتھر بن چکا تھا، اس ممتا کے تڑپتے سوال پر ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا، مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہی رات گونج رہی تھی جب اسے اسی گھر سے خالی ہاتھ نکال دیا گیا تھا۔ ہسپتال کے VIP وارڈ میں ہر طرف ادویات کی بو اور مشینوں کی بیزار کن بیپ گونج رہی تھی۔ شامیر جو کبھی اپنی ایک نظر سے محفلیں لوٹ لیتا تھا، آج سفید چادر اوڑھے پیلا پڑا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیڈ پر دراز تھا۔ جیسے ہی عائزہ کی چاپ سنائی دی، اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک جا بلب مسکراہٹ ابھری جیسے اسے زندگی مل گئی ہو۔ عائزہ، تم آ گئی؟ مجھے پتا تھا تم مجھے مرنے نہیں دو گی۔ شامیر نے لے کر آتی آواز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہا۔ عائزہ اس کے قریب تو آئی مگر اس کے قدموں میں وہی استحکام تھا جو ایک فاتح کا ہوتا ہے۔ اس نے شامیر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نہیں تھاما بلکہ بیڈ کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ شامیر کی وہ مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ میں یہاں تمہاری زندگی بچانے نہیں آئی شامیر، بلکہ اپنی زندگی سے تمہارا آخری نشان مٹانے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ اسپتال کے فرش سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تمہاری ماں کی ممتا نے مجھے یہاں کھینچ لایا، ورنہ میرے نزدیک تم اس دن ہی مر گئے تھے جب تم نے میری پاکیزگی پر سوال اٹھایا تھا۔ شامیر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ عائزہ، میں بیمار ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں۔ بیمار تم نہیں، تمہاری انا تھی شامیر۔ عائزہ نے اسے ٹوکا، اور یاد رکھو یہ تمہارا پچھتاوا تمہارا اپنا بوجھ ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ دوبارہ میرے راستے میں نہ آنا، نہ پھول بن کر، نہ ہی تحفے بن کر، اور نہ ہی اس بیماری کا ڈرامہ رچا کر۔ میری اور ارحم کی زندگی کی لکیریں تم سے الگ ہو چکی ہیں۔ یہ کہہ کر عائزہ ایک لمحے رکے بغیر ہی مڑی اور واپس باہر نکل گئی۔ شامیر پکارتا رہ گیا، مگر اس بار وہ دروازہ صرف کمرے کا نہیں بلکہ عائزہ کے دل کا وہ آخری دریچہ بھی تھا جو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ شامیر کو اب سمجھ آیا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے معافی
کا مرہم بھی بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ شامیر نے اب جان لیا تھا کہ لفظوں اور آنسوں کی کوئی قیمت عائزہ کی نظر میں باقی نہیں رہی۔ اپنی روح کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا اور ایک قانونی دستاویزات تیار کروائی جس کے تحت اس کی تمام جائیداد، بینک بیلنس، شہر کے بنگلے اور کمپنی کے شیئرز ارحم کے نام منتقل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے لیے صرف اتنا چھوڑا کہ جو اس گمنام زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ جب وکیل نے پوچھا کہ سر، اپنے پاس بھی کچھ نہیں رکھا آپ نے؟ تو شامیر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس کے پاس اس کا خون اور اس کی محبت ہی نہ رہے وہ اتنی بڑی جائیداد کا کیا کرے گا؟ یہ سب ارحم کا ہے، اس کا اس حق کا بدلہ جو میں نے اس سے چھینا تھا۔ شامیر نے وہ تمام کاغذات ایک لفافے میں ڈالے اور عائزہ کی گھر کی دہلیز پر رکھ دیے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس شہر سے، ان یادوں سے اور اس گھر سے بہت دور چلا جائے گا جہاں ہر دیوار اسے اس کے گناہوں کی یاد دلاتی ہی۔ اس نے اپنا عالیشان گھر چھوڑ دیا، اپنی مہنگی گاڑیاں گیراج میں کھڑی کر دیں اور ایک عام مسافر کی طرح اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ اب کسی ایسی جگہ جانے کا تھا جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، جہاں وہ صرف اپنی ندامت کے ساتھ ہی تنہا رہ سکے۔ شامیر کا یہ قدم اس کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کر بھی وہ عائزہ کو کھویا ہوا مان واپس نہیں خرید سکتا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تاکہ شاید اس کی یہ محرومی اس کے گناہوں کا کچھ کفارہ بن سکے۔ عائزہ کے سامنے جب وہ قانونی دستاویزات آئیں جن پر شامیر نے اپنی پوری کائنات اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی، تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ جائیداد جس کے لیے لوگ اپنوں کا خون کر دیتے ہیں، شامیر نے اسے ایک رد عمل یا سودے بازی کے طور پر نہیں بلکہ ایک خاموش اعتراف جرم کے طور پر ارحم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ عائزہ نے جب سنا کہ شامیر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک گمراہ مسافر بن کر کہیں نکل گیا ہے، تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شامیر کی توبہ صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی، وہ واقعی بدل چکا تھا۔ اس کی انا جس نے کبھی عائزہ کی زندگی برباد کی تھی، اب خاک میں مل کر اسے راستہ دے رہی تھی، مگر اس احساس کے باوجود عائزہ کے دل کے اندر لگی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ اسے شامیر کی حالت پر ترس تو آیا، لیکن وہ پچھلی محبت جو اسے ایک بار پھر اس کے قریب لے جاتی تھی، وہ کہیں دفن ہو چکی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اکیلی سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور وہ وقت جب ارحم کی پیدائش پر اسے ایک ایک پیسے کا محتاج ہونا پڑا تھا۔ وہ زخم ابھی اتنے گہرے اور تازہ تھے کہ شامیر کی یہ اتنی بڑی قربانی بھی اسے بھرنے کی ناکامی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ نے ان کاغذات کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیا، مگر اپنے دل کا دروازہ ابھی مقفل ہی رکھا۔ اسے احساس تھا کہ شامیر بدل گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ٹوٹے ہوئے شیشے کو چاہے کتنا ہی قیمتی فریم میں جڑ دیا جائے، اس کے اندر کی دراریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ ارحم کا حق تو قبول کر لے گی، مگر شامیر کو اس کی زندگی میں دوبارہ وہی مقام دینے کے لیے اس کا زخم خوردہ دل ابھی تیار نہ تھا۔ تقدیر نے ایک بار پھر شامیر کو آزمائش اور کفارے کے دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ اسکول سے واپسی پر ارحم کی گاڑی کو ایک ہولناک حادثہ پیش آیا اور اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عائزہ ہسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وجود لرز رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اطلاع دی تھی کہ ارحم کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور اس کا گروپ نایاب ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں دستیاب نہیں۔ اسی لمحے ہسپتال کے ایک کونے میں کسی سائے کی طرح موجود شامیر، جو شہر چھوڑنے سے پہلے آخری بار دور سے اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا تھا، بھاگتا ہوا سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر آواز میں ایک عزم۔ میرا خون لیں ڈاکٹر صاحب، میرا اور اس کا گروپ ایک ہی ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے پہلی بار بلند آواز میں اپنا حق جتایا۔ عائزہ نے اسے دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ شامیر بیڈ پر لیٹا تھا اور اس کے بازو سے نکلتی خون کی لکیر ارحم کے کمزور وجود میں زندگی بن کر دوڑ رہی تھی۔ شامیر کی نظریں مسلسل شیشے کے پار پڑے ارحم پر جمی تھیں۔ وہ ایک ایک قطرے کے ساتھ اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں اپنے بیٹے کے ہی نام کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ صرف خون کا تبادلہ نہیں بلکہ ان 5 سالوں کی دوریوں کا اختتام ہے جو اس نے خود پیدا کی تھی۔ جذباتی منظر تب عروج پر پہنچا جب ارحم نے ہوش میں آتے ہی بے ساختہ شامیر کی انگلی تھام لی۔ شامیر کی ہچکی بن گئی۔ وہ خون دینے کی وجہ سے نڈھال تھا، مگر اس نے جھک کر ارحم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ارحم کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ عائزہ یہ منظر دیکھ کر دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ قدرت نے شامیر کے گناہ کو دھونے کے لیے اس کے اپنے ہی خون کا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اس لمحے شامیر ایک مجرم نہیں بلکہ ایک ایسا باپ بن رہا تھا جو اپنے بچے کی زندگی کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ بھی دینے کو تیار تھا۔ ہسپتال کا کوریڈور رات کے اس پہر بالکل ہی سنسان تھا، جہاں صرف نیم روشن بلبوں کی تھرتھراہٹ اور دور کہیں سے آتی مشینوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارحم اب خطرے سے باہر تھا، مگر شامیر اور عائزہ کے درمیان برسوں کی چھائی ہوئی خاموشی ابھی ٹوٹی نہیں تھی۔ شامیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، خون دینے کی وجہ سے اس کے چہرے کی زردی ابھی بھی نمایاں تھی۔ عائزہ نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب رکنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کی نظریں اب بھی فرش پر ہی جمی تھیں۔ شکریہ شامیر، ارحم کی زندگی بچانے کے لیے، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ شامیر نے ایک سرد آہ بھری اور عائزہ کی طرف دیکھے بغیر بولنا شروع کیا۔ شکریہ کیسا عائزہ، میں نے تو اپنا قرض اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ قرض جو شاید میں اپنی پوری زندگی دے کر بھی نہ اتار پاؤں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی آواز پھر آئی۔ آج جب وہ مشین میرا خون ارحم کے جسم میں منتقل کر رہی تھی، مجھے وہ ہر لمحہ یاد آ رہا تھا جب میں نے اس معصوم کی بستی کا اور ہستی کا انکار کیا تھا۔ میں کتنا بڑا جاہل تھا عائزہ، میں نے اپنی انا کی خاطر اس معصوم
اور اس عورت کو ہی مجرم بنا دیا جو میری کائنات تھی۔ اس نے مڑ کر عائزہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں عائزہ، میں نے تمہاری ممتا کا سودا کیا، میں نے تمہاری پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا، اور میں نے اس دن تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ اپنی انسانیت کو قتل کیا تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر کی رپورٹ کو سچ مانا مگر تمہاری آنکھوں کی سچائی کو ٹھکرا دیا۔ میری ہر زیادتی، میرا ہر لفظ ایک ایسا گناہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ عائزہ خاموش رہی مگر اس کے گالوں پر آنسوں کی لکیریں واضح تھیں۔ شاہ امیر نے بات جاری رکھی، تمہاری وہ برف جیسی سردی حق بجانب ہے عائزہ، میں نے تمہیں جس اذیت سے گزارا اس کے بدلے میں اگر تم مجھے مار بھی دیتی تو شاید مجھے سکون مل جاتا۔ میں نے صرف تمہارا اعتبار نہیں توڑا، میں نے تمہارا پورا وجود ہی کرچی کرچی کر دیا تھا۔ شاہ امیر کا لہجہ اتنا شکستہ تھا کہ کوریڈور کی دیواریں بھی جیسے اس کے دکھ کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار عائزہ کے سامنے اپنا پورا دل کھول کر رکھ دیا تھا، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی صفائی کے۔ وہ ایک ایسے مجرم کی طرح کھڑا تھا جو اپنی ہی سزا کا منتظر ہو، جبکہ عائزہ اس کی باتوں میں چھپے اس قرب کو محسوس کر رہی تھی جو اب شاید اسے بھی تڑپانے لگا تھا۔ شاہ امیر کا یہ اعتراف ان کے 5 سالہ صبر کا پہلا صلہ تھا۔ ہسپتال کے اس خاموش کوریڈور میں جہاں شاہ امیر کی ندامت فضا میں بکھری ہوئی تھی، شاہ امیر کی ماں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ عائزہ کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر جھریوں اور آنسوؤں نے ایک عجیب سا قرب سجا رکھا تھا۔ عائزہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت جو کبھی اپنی حویلی کی شان و شوکت اور رنا کی علامت تھی، ہمت ہار کر عائزہ کے پیروں میں ہی بیٹھ گئی۔ عائزہ بیٹی، میری گود بھر دے، میرا گھر ایک بار پھر آباد کر دے۔ ان کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ انہوں نے عائزہ کے پاؤں تھام لیے جیسے کوئی ہارا ہوا انسان آخری جائے پناہ کی تلاش میں ہو۔ میں اس وقت خاموش رہی جب تم پر ظلم ہو رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کی غلطی پر پردہ ڈالا۔ میں مجرم ہوں تمہاری، مجھے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارو، مجھے سزا دو مگر اس اجڑے ہوئے گھر پر رحم کھاؤ۔ عائزہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی اور ان کے کندھے تھام کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ وہیں جمی رہی۔ نہیں بیٹی، جب تک تم واپس چلنے کا وعدہ نہیں کرو کہ یہ ماں یہاں سے نہیں اٹھے گی۔ شاہ امیر نے جو کیا اس کی سزا وہ کاٹ چکا ہے، وہ جیتے جی مر چکا ہے۔ ارم کو اس کا گھر، اس کی پہچان اور اس کے باپ کا نام دے دو۔ میں تمہاری خاتمہ بن کر رہوں گی، بس ایک بار ہمیں معاف کر کے واپس گھر چل۔ شاہ امیر دور کھڑے منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ماں کی یاد سے اس کی اپنی ہی انا کا جنازہ تھی۔ عائزہ نے اپنی ساس کے ان کانپتے ہاتھوں کو دیکھا جو اس کے پاؤں سے لپٹے ہوئے تھے، اور پھر شاہ امیر کی طرف دیکھا جو ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس لمحے عائزہ کے لیے اپنی برسوں کی نفرت اور ایک ماں کی ممتا کے درمیان فیصلہ کرنا زندگی کا مشکل ترین مرحلہ بن گیا تھا۔ وہ عورت جو کبھی سر اٹھا کر بات کرتی تھی، آج ایک سوالیہ نشان بن کر اس کے قدموں میں پڑی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ارحم، جس کے گالوں پر ابھی تھوڑی سرخی لوٹ آئی تھی، اپنی معصوم آنکھوں سے کمرے کے دروازے پر کھڑے شاہ امیر کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ امیر کی نظریں اب بھی ارحم کے پر ہی جمی تھیں، جیسے وہ اس ایک پل کو ہمیشہ کے لیے اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ عائزہ جب ارحم کے سرہانے آ کر بیٹھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں تو ارحم نے بہت دھیمے لہجے میں ایک ایسا سوال کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے سانس روک دیے۔ مما، یہ انکل اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ارحم نے شاہ امیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے مجھے اتنے کھلونے دیے، پارک میں میرے ساتھ کھیلتے تھے، اور اب جب مجھے چوٹ لگی تو انہوں نے مجھے اپنا خون بھی دے دیا۔ کیا یہ میرے کوئی لگتے ہیں؟ عائزہ کے ہاتھ ارحم کے بالوں میں ہی جم گئے۔ اس نے ایک نظر شاہ امیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ شاہ امیر نے تڑپ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا کیونکہ وہ اس معصوم سوال کا بوجھ سہارنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے ارحم کے ہونے پر ہی شک کیا تھا، اور آج وہی بچہ اسے اپنی معصومیت سے اچھا قرار دے رہا تھا۔ عائزہ کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے بن دے کے مسترد کر دیا تھا، یا یہ اس اچھے انکل کی بدگمانی نے ان دونوں کی 5 سال تک دربدر کر رکھا تھا؟ عائزہ نے ارحم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف سچائی اور تجسس تھا، اور پھر شاہ امیر کی طرف دیکھا جو ایک گنہگار کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس لمحے عائزہ کو احساس ہوا کہ خون کا رشتہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، چاہے اسے کتنی بھی نفرتوں کے ملبے تلے دبانے کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ اس نے گہرا سانس لیا مگر اس کے پاس اس سوال کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو اس بچے کے معصوم دل کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ عائزہ نے اپنی سانس کو سہارا دے کر اٹھایا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر شاہ امیر کی طرف مڑی جو کسی فیصلے کے منتظر قیدی کی طرح دیوار سے لگا ہی کھڑا تھا۔ فضا میں طویل خاموشی کے بعد عائزہ کی آواز گونجی جس میں اب پہلے جیسی سختی تو نہ تھی مگر ایک ایسی پختگی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شاہ امیر، ارحم کی زندگی کے بدلے میں تمہاری زندگی اور تمہاری ماں کی ممتا کو رد کرنا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک موقع دینے کو تیار ہوں مگر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور شاہ امیر کے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مگر میری ایک شرط ہے، عائزہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی، میں اس دہلیز پر دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتی جہاں میری عزت نفس کا جنازہ نکالا گیا۔ ہم ساتھ رہیں گے، ارحم کو اس کے باپ کا نام اور سایہ ملے گا، لیکن ہم تمہاری حویلی سے دور ایک علیحدہ گھر میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں گے۔ شاہ امیر نے حیرت اور راحت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ عائزہ کا یہ فیصلہ اس کی خودداری کا ایک آخری قلعہ تھا۔ وہ شاہ امیر کو اپنی زندگی میں شامل تو کر رہی تھی مگر ان یادوں اور اس ماحول سے دور جہاں اس کا اعتبار قتل ہوا تھا۔ عائزہ نے اپنی بات مکمل کی۔ تمہیں میرے اور ارحم کے درمیان اپنی جگہ دوبارہ بنانی ہوگی شاہ امیر۔ یہ موقع تمہیں صرف ایک باپ کے طور پر ہی مل رہا ہے، ایک شوہر کے طور پر تمہیں خود کو ثابت کرنے میں شاید ابھی
صدیاں لگیں۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ شامیر نے سر جھکا کر جیسے اپنی پوری کائنات عائزہ کے قدموں میں ہی رکھ دی ہو۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے عائزہ، تم مجھے صحرا میں رہنے کا کہو گی تو میں وہاں بھی تمہارے نقش پر ہی قدم پر چلوں گا۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے تھا کہ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اس رات اسپتال کے اس کوریڈور میں ایک پرانی کہانی ختم ہوئی اور ایک نئے کٹھن مگر امید سے بھرپور سفر کا آغاز ہوا۔ شامیر نے اپنی پرتعیش زندگی، وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور مینیجر کا روب و دبدبا، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نئے گھر میں اس نے ایک عام شوہر اور ایک باپ کی طرح رہنا شروع کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ارحم کے لیے ناشتہ تیار کرتا، اسے اسکول چھوڑنے جاتا اور گھر کے وہ چھوٹے چھوٹے کام خود کرتا جن کے لیے کبھی اس کے پاس ملازماؤں کی فوج ہوا کرتی تھی۔ عائزہ شروع سے اسے بہت ہی سرد میری سے دیکھتی، اس کی مدد کو نظر انداز کرتی، لیکن شامیر کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آئی۔ اگر عائزہ آفس سے تھکی ہوئی آ رہی آتی تو وہ خاموشی سے اس کے لیے چائے بنا کر رکھ دیتا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ جاتا تاکہ اسے اس کی موجودگی گراں نہ گزرے۔ اس نے اپنی انا کو جیسے کہیں دفن ہی کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو جا کر ارحم کے اسکول کے پروجیکٹس میں اس کی مدد کرتا اور عائزہ کی ضرورت کا ہر سامان اس کے کہنے سے پہلے ہی لا کر رکھ دیتا۔ اس کا صبر دیکھ کر کبھی کبھی کہ عائزہ خود بھی حیران رہ جاتی کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی اپنی بات کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا۔ شامیر اب باتوں سے نہیں اپنے عمل سے بھی اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پرانا تکبر نہیں بلکہ ایک ایسی عاجزی تھی جو عائزہ کے دل کی سخت برف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ وہ ایک عام انسان بن کر عائزہ کے اس اعتبار کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے اس نے خود پاش کیا تھا، اور اس کا یہی خاموش صبر اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ وقت کی مرہم نے عائزہ کے زخموں کو بھی بھرنا شروع کر دیا تھا، مگر آخری کیل شامیر کے اس رویے نے ٹھوکی تھی جس میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، صرف سپردگی تھی۔ ایک شام جب موسم اور بارش ہو رہی تھی، عائزہ آفس سے لوٹی تو دیکھا کہ شامیر صحن میں کھڑا ارحم کی چھوٹی سی سائیکل ٹھیک کر رہا ہے تاکہ وہ اسکول لے جا سکے۔ صبح وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، اس کے ہاتھ چکنائی اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہی سکون جو کسی بڑے مقصد کے حصول میں ملتا ہے۔ عائزہ نے لاؤنج سے کھڑکی سے اسے دیکھا اور اسے وہ وقت یاد آیا جب شامیر اپنی استری شدہ قمیص پر ایک شکن بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج وہی شخص اس کے اور اس کے بیٹے کی خوشی کے لیے خود کو مٹا چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں جمی وہ آخری برف کی تہ بھی اب پانی بن کر بہہ گئی ہے۔ وہ ایک تولیہ اور گرم کافی کا مگ لے کر باہر نکلی۔ شامیر نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگا کہ کہیں اس کے گندے کپڑے عائزہ کو ناگوار نہ گزرے، مگر عائزہ نے آگے بڑھ کر تولیہ اس کے سر پر رکھا اور خاموشی سے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کب تک خود کو سزا دیتے رہو گے شامیر؟ اس کی آواز میں 5 سال بعد پہلی والی پرانی تپش اور اپنائیت تھی۔ شامیر کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حیرت سے عائزہ کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ عائزہ میں اس کی آواز رن گئی۔ تم جیت گئے شامیر اور میں اپنی ضد سے ہار گئی۔ میرا اعتبار شاید ویسا تو نہ ہو سکے جیسا پہلا تھا، مگر میں اب اسے دوبارہ بننے کا موقع دینا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک دھیمی مگر سچی مسکراہٹ کے ساتھ شامیر کا ہاتھ تھام لیا۔ وہی ہاتھ جو کبھی اعتبار توڑنے کا سبب بنا تھا آج دوبارہ زندگی جوڑنے کا سہارا بن گیا تھا۔ شامیر نے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا اور بارش قطروں میں اس کے آنسو کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس رات اس چھوٹے سے گھر کے دروازے صرف شامیر کے لیے نہیں کھلے تھے بلکہ عائزہ نے اپنے دل کے اس مقفل کمرے کی چابی بھی اسے سونپ دی تھی جس میں برسوں سے صرف اندھیرا اور تلخی ہی بسی تھی۔ ان کی ادھوری کہانی اب ایک مکمل اور خوبصورت موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ وقت کا پہیہ گھوم کر وہیں آ گیا تھا جہاں سے سب کچھ بکھرا تھا، مگر اس بار منظر بدلا ہوا تھا۔ شامیر، عائزہ اور ارحم جب اس پرانی حویلی کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں اب خوف یا بدگمانی کا کوئی سایہ نہ تھا۔ وہ گھر جو کبھی عائزہ کے لیے قید خانہ اور آنسوں کی آمچ گاہ تھا بن گیا تھا، آج اپنی ہی باہیں کھولے ان کا استقبال کر رہا تھا۔ شامیر نے دروازہ کھولا اور عائزہ کو اندر آنے کا راستہ دیا، مگر اس بار اس کی نظر میں وہ حاکمانہ انداز نہیں بلکہ ایک گہرا احترام تھا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اس کمرے تک لایا جسے اس نے عائزہ کی پسند کے مطابق دوبارہ سجایا تھا۔ وہاں نہ تو کوئی پرانی تلخ یادیں تھیں اور نہ ہی وہ رپورٹیں تھیں جنہوں نے ان کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ دیواروں پر ارحم کی مسکراتی ہوئی تصویریں آویزہ تھیں جو اس گھر کی نئی پہچان بن چکی تھیں۔ رات کے خاموش پہر میں جب وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے تھے تو شامیر نے عائزہ کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ گھر ہمیشہ مجھے میرے گناہوں کی یاد ہی دلاتا رہے گا، لیکن تمہارے قدم پڑتے ہی یہاں کی فضا ہی بدل گئی ہے۔ عائزہ نے مسکرا کر دور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ محبت اگر سچی ہو شامیر تو وہ جگہوں کی تاثیر ہی بدل دیتی ہے۔ ہم نے اس گھر میں شک کی دیواریں گرتی دیکھی ہیں، اب ہم یہاں احترام کی بنیادیں رکھیں گے۔ شامیر نے خاموشی سے عائزہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب انہیں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، اب ان کی خاموشی ہی ایک دوسرے کے لیے وہ توبہ اور معافی شامل تھی جو کسی بھی مکالمے سے زیادہ مضبوط تھی۔ ارحم اندر کمرے میں سکون کی نیند سو رہا تھا اور باہر اس پرانی حویلی کے آنگن میں 5 سال بعد پہلی بار سکون کی چاندنی اتر آئی تھی۔ اب اس گھر میں شک کا کوئی گزر نہ تھا، وہاں صرف ایک دوسرے کا مان اور وہ لازوال محبت تھی جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔